MM5 न्यूज, जानिए मुस्बत, सोचिए मुस्बत। अस्सलामुअलैकुम। MM5 न्यूज के साथ मैं हूं सिद्रा अफजल। सबसे पहले न्यूज हेडलाइन। पीटीआई की गिरफ्तार रहनुमाओं की बाजियाबी के लिए दरख्वास्त, सरकारी वकील से जवाब तलब। लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शहराम सरवर ने शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, आसिम सवादी और वलीद इकबाल की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत की। पीटीआई की जानिब से एडवोकेट वक़ार मुश्ताक अदालत पेश हुए। जब जजेस हमारी हदूद में दाखिल होंगे तो हम भी सवाल उठाएंगे। ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में पॉलिसी बयान पर इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की जानिब से सोमोटो केस से मुतालिक कुछ सवालात उठाए गए। उसके असरात मौजूदा हालात के साथ मुस्तकबिल पर भी मनफी पड़ सकते हैं। पूरी सुप्रीम कोर्ट बैठकर इस मसले का हल तलाश करे, मुख्तलिफ फरीक से पूछे और ऐसा हल दे जो आने वाले वक्त में आबे हयात हो। जजिस को तनकीद का निशाना बनाना संगीन खतरे की अलामत है। शेख रशीद का ट्वीट। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर शेख रशीद ने लिखा, सुप्रीम कोर्ट का नौ रुकनी बेंच किसी पार्टी का हिस्सा नहीं, मुल्क के आईन और कानून के दिफा के लिए बैठा है। जजिस को तनकीद का निशाना बनाना और उनके होने वाले फैसले से इनकारी का इशारा देना संगीन खतरे की अलामत है। राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ्तारी जारी। 7 मार्च को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। राना सनाउल्लाह के खिलाफ 5 अगस्त 2022 को काफ लीग के मुकामी रहनुमा शाहकाज असलम की मदईयत में इंसदाद दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें उन पर चीफ सेक्रेटरी और उनके अहल खाना को जान से मारने की धमकियां देने का इल्जाम आयद किया गया। पीटीआई रहनुमा शबीर गुज्जर समेत 4 मुल्जिमान अबूरी जमानत खारिज होने पर अदालत से फरार। पीटीआई के साबिक एमपी शबीर गुज्जर समेत 4 मुल्जिमान की अबूरी जमानत खारिज होने पर हंगामा आराई हुई। हंगामा आराई के दौरान शबीर गुज्जर समेत दीगर मुल्जिमान फरार होने में कामयाब। किड्स कैंपस साइफाल में सालाना तकरीब तक़सीम इनामात मुनक़्क़िद हुई, जिसके मेहमान ख़ुसूसी शुएब इकबाल, सैयद कमिश्नर साहिबाल जवीन थे। स्कूल के तलबा तालिबात ने मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम पेश किए और अपनी आला कारकर्दगी का मुज़ाहिरा किया। वलदैन की कसीर तादाद ने प्रोग्राम में शिरकत की। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कैसर चौधरी ब्यूरो चीफ MM5 न्यूज़ की इस रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल बिजनेस और प्रोफेशनल कॉरपोरेशन के ज़ेर एहतमाम पाकिस्तान की सियासत में अदम इस्तेहकाम और मुआशी बदहाली पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसकी सदारत चेयरमैन रिजवान सुलेहरिया ने की, जिसका मकसद समुंदर पार पाकिस्तानियों को इकट्ठा करके पाकिस्तान के मसाइल और उसके हल पर गुफ्तगू की जा सके। चेयरमैन IBPC रिजवान सुलेहरिया, नायब सदर IBPC मंजूर हुसैन, जनरल सेक्रेटरी IBPC आसिम यूसुफ ने कहा, कॉन्फ्रेंस में हम सब मुत्तफिक हैं और करारदाद पेश की गई। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान में गैर जानिबदारी से आइन के मुताबिक इलेक्शन करवाएं और जो भी हुकूमत में आए वो अपनी 5 साला मुद्दत पूरी करे। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में शरीक शुरका ने कहा, समुंदर पार पाकिस्तानी पाकिस्तान का सबसे बड़ा असासा हैं, लेकिन हमारे खदशात को दूर करने के लिए किसी ने खातिर ख्वाह काम नहीं किया और आज सब ने मुत्तफ़िका करारदाद मंजूर की कि पाकिस्तान में तमाम इदारे अपनी हदूद में रहकर मिलकर काम करें, जबकि पाकिस्तान में फौरी तौर पर YIP कल्चर का खात्मा समेत मुंतखब हुकूमत को हर हाल में 5 साल पूरे करने चाहिए। इस हुकूमत पर आसिम यूसुफ, आमिर खान, शेख मौसम, मियां मंजूर, शफीक कुरैशी, ख्वाजा आबी, मौसम सिंधु, राजा ज़ीशान, चौधरी दिलपजीर, हाफिज़ अब्दुल गनी समेत दीगर ओहदेदारान और कम्युनिटी रहनुमा मौजूद थे।
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا آپ جانتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو پاکستان کی سچویشن بڑی تشویش ہے، اس لیے آج سب لوگ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں کہ آج جو قرارداد آپ نے منظور کی ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ جو پاکستان کی کرنٹ سچویشن ہے اس سے پاکستان میں پیسے باہر نکالا جا سکتا ہے اور اوورسیز پاکستان اس میں کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں. تو لوگوں نے بڑے اچھے ویوز دیے اور میں سمجھتا ہوں اس سے کافی فائدہ انشاءاللہ ہوگا. آج اوورسیز پاکستانی یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اس بات کے لیے کہ پاکستان اس مشکل حالات میں گزر رہا ہوا ہے اور اس میں اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اپنا کنٹریبیوشن کیسے کر سکتے ہیں اور پاکستان کی مدد کیسے کی جا سکتی ہے. تو آج ہم اس حل کے لیے یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں اور بہت اچھی کارروائی ہے. آج IBPC کے زیر اہتمام ہم نے پاکستان کو لے کر آج ایک نشست رکھی جس کا مین مقصد یہی تھا کہ ہم ادھر دیار غار میں رہ کے پاکستان کی کس طرح مدد کر سکتے ہیں اور جو اس وقت موجودہ سیاسی حالات ہیں ان کے اوپر ہم پاکستان کو اس گرداب میں پھنسا ہوا ہے جو اس وقت ہم کیسے نکال سکتے ہیں. اور سب نے بہت اچھی باتیں کی اور انشاءاللہ تعالی اسی طرح کی محفلیں کر کے لوگوں میں شعور پیدا ہوتا ہے جس سے قومیں کو آگے بڑھنے میں مدد ملتی ہے. بہت شکریہ. IBPC نے انٹرنیشنل کانفرنس کی جس میں مختلف قراردادیں پیش کی گئیں، جس میں سب سے پہلے تو الیکشن کمیشن کو کہا گیا کہ آن ٹائم الیکشن کروائے، آئین اور قانون کے مطابق اپنا کام کرے اور ایلیٹ کلاس کو اپنا پروٹوکول کم سے کم کرنا چاہیے اور پاکستان میں رول آف لا ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اکنامک سچویشن ہے اس کے اوپر گہری تشویش کا اظہار کیا اوورسیز پاکستان سے. جی بالکل. آج جو ہم نے ادھر IBPC نے ایک اہتمام کیا تھا میٹنگ کا، پاکستان کی سچویشن جو ابھی پولیٹیکل سسٹم ہے اور جو سارا پاکستان میں جو حالات خراب ہوئے ہیں اس کے بارے میں بات ہوئی ہے. اور کیونکہ ہم اوورسیز پاکستان کے لیے درد دل رکھتے ہیں زیادہ، ان سے بھی زیادہ، اور بڑی مثبت باتیں ہوئی اور انشاءاللہ اگر اس پہ عمل کریں گے تو کامیابی ہوگی اور پاکستان کے لیے بہتری ہوگی. ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع جلاتے جاتے. آج اوورسیز پاکستانیوں کا جہاں جمع غفیر اکٹھا تھا، ہم نے اپنی اپنی تجاویز دیں. میری تجویز یہ ہے کہ پاکستان کا مسائل کا حل رول آف لا میں ہے. آج کی کانفرنس کا جو لب لباب یہ ہے کہ اوورسیز پاکستانیوں میں پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے بہت زیادہ تشویش پائی جاتی ہے. اوورسیز پاکستان کی صورتحال پہ بہت زیادہ پریشان ہیں اور کیونکہ پاکستان کے تمام سٹیک ہولڈر جو ہیں وہ فیل ہو چکے ہیں اور اب اوورسیز پاکستان یہ چاہتے ہیں کہ عوام پاکستان کے تمام حالات کو اپنے ہاتھوں میں لے کے پاکستان کے حالات کو کنٹرول کریں. پنجاب بھر کی طرح شاہکوٹ کے کھاد ڈیلرز نے بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دی جس میں کاشتکاروں اور کسانوں کو ہر طرح کی کھاد کی فراہمی معطل. مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ MM5 ارشد تور سے. پنجاب بھر کی طرح شاہکوٹ کے کھاد ڈیلرز نے بھی شٹر ڈاؤن ہڑتال کر دی جس سے کاشتکاروں اور کسانوں کو ہر طرح کی کھاد کی فراہمی معطل ہو گئی. شاہکوٹ کے مقامی کھاد ڈیلرز اور ضلعی نائب صدر کھاد ڈیلر ایسوسی ایشن ننکانہ صاحب عابد قادری نے میڈیا کے نمائندوں کو بتایا کہ ہماری جو آل پاکستان فرٹیلائزر ڈیلر ایسوسی ایشن ہے اس کا حکم پر آج ہم نے ضلع ننکانہ اور باقی اضلاع میں بھی ہڑتال کا اعلان کیا ہے. اب یوریا کی شارٹیج ہائی لیول پہ ہے، اس میں ہم کھاد ڈیلروں کا کیا قصور ہے کہ ہمیں ہر محکمہ ہراساں کر رہا ہے. ہمارے اوپر 4 مجسٹریٹ لگا دیے گئے ہیں. ہمیں تو یہ لگ رہا ہے کہ ہم تاجر نہیں ہیں، ہم منشیات فروش ہیں. اس طرح کا بہیو تو ان کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا جس طرح کا بہیو ہمارے ساتھ تاجروں کے ساتھ کیا جا رہا ہے. ہڑتال کرنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہمیں کمپنیاں جو ہیں وہ ٹائی اپ کر کے ہمیں مال دے رہی ہیں. ٹائی اپ وہ اس طرح کرتی ہیں کہ ہمیں ایک DAP اور اس کے ساتھ 2 یوریا دیا جاتا ہے. اب جو DAP ہے ایک تو اس کا ریٹ اتنا زیادہ ہے کہ خریدار اس کا نہیں ہے. اگر خریدار ہے تو ریٹ اس کا ہے 11,000 روپیہ ریٹ ہے کمپنی ریٹ. مارکیٹ جو ہے وہ ہے 9,9500 9800. اب اس میں ہم لاس کر رہے ہیں 1500 سے لے کے 1200 روپیہ. اب اس لاس کو ہم نے کو کیسے پورا کرنا ہے؟ کھاد ڈیلرز ایسوسی ایشن کے نمائندوں کا یہی کہنا تھا کہ کاشتکار حضرات ہمارے بھائی ہیں لیکن حکومت کو چاہیے کہ کھاد کی قیمتوں اور طلب و رسد میں توازن پیدا کر کے ہمارے کاروبار کو تباہ ہونے سے بچایا جائے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد تور. آزاد کشمیر کے تاجر حکومت پر برس پڑے. تاجروں کا کہنا تھا کہ اس مہنگائی کی وجہ سے ہمارے کاروبار زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا. مہنگائی اتنی ہو گئی کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں. عوامی نمائندے وہ آج مزے لوٹ رہے ہیں اور غریب مر رہے ہیں. مزید جانتے ہیں ہمارے ہیڈ آف آپریشن نیوز محمد مرتضی مغل سے.
جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں آزاد کشمیر میں۔ آزاد کشمیر میں مہنگائی کا جن بے قابو ہو گیا ہے، جس کی وجہ سے تاجر حضرات فاقوں پر مجبور ہو گئے ہیں۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ یہاں پہ کسٹمر موجود ہی نہیں۔ اسی حوالے سے ہم بات کریں گے تاجروں سے کہ ان کا کیا کہنا ہے۔ حکمرانوں سے دیکھیں، ان کو تو پرواہ نہیں ہے یار، انہوں نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے، وہ عیاشیاں کر رہے ہیں، وہ موج میں لگے ہوئے ہیں۔ صرف مجھے ایک مثال لے لیں، پاکستانی کہتے ہیں کہ ہمارا نا وہ خزانہ خالی ہے۔ او بھائی، عوام کو الو کا پٹھا نہ بناؤ، خزانہ خالی ہے تو اسحاق ڈار کو کس لیے بٹھایا ہوا ہے؟ خزانہ ان کا خالی ہے اور وزیر خزانہ انہوں نے بٹھایا ہوا ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں سب سے پہلے قصور جو ہے نا عوام کا ہے، اس لیے کہ ہم لوگوں نے خود انہیں منتخب کیا ہے، ان چوروں کو، ڈاکوں کو ہم نے منتخب کیا ہے، ٹھیک ہے، ہم نے انہیں اسمبلی میں بھیجا ہے۔ ایک بندہ 15 لاکھ روپے تنخواہ لیتا ہے، وہ آپ کا بجٹ بنائے گا 500 روپے کا جو مزدور ہے اس کا بجٹ یہ کیسے بنا سکتا ہے؟ آپ نے آج تک دیکھا ہے زرداری کا بیٹا کسی لائن میں لگا ہے آٹے کے لیے، نواز شریف کا بیٹا لگا ہے آٹے کے لیے لائن میں، ٹھیک ہے، عمران کا بیٹا لگا ہوا ہے، وہ تو سب باہر بیٹھے ہوئے ہیں، آکسفورڈ یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں۔ روزی کے لیے اس کو پورا دن رات جو ہے نا وہ جنگ لڑنا پڑتی ہے، پھر بھی اس کو جو ہے نا وہ روزی روٹی کا بندوبست نہیں ہوتا ہے۔ اس ملک میں کوئی شے کھانے کے لیے اشیاء خرد و نوش جو ہے نا وہ بالکل نایاب ہو چکی ہے، مل ہی نہیں رہی ہیں۔ اگر کسی محکمے کے پاس ہے تو وہ بھی اویل نہیں کرنے کے لیے تیار۔ آٹا نہیں مل رہا ہے، دالیں نہیں مل رہی ہیں، اگر مل رہی ہیں تو طوفان آسمان کی طرح، آسمان پہ ان کی قیمتیں گئی ہوئی ہیں، غریب کی پانچ سے دور ہے۔ کیمرہ مین محمد فیضان کے ساتھ ہیڈ آف آپریشن نیوز محمد مرتضیٰ مغل، آزاد کشمیر۔ کامران مغل اور رضوان مغل کی سربراہی میں امیدوار ایم پی اے چودھری عقبہ علی وڑائچ نے الائڈ کالج برائے ہیلتھ اینڈ سائنسز کا باقاعدہ فیتہ کاٹ کر افتتاح کر دیا۔ کامران مغل نے افتتاحی تقریب میں مقامی اور فیصل آباد سے آئے مہمان وسیم عباس، بلاول مغل ایڈوکیٹ اور ارسلان نظامی ایڈوکیٹ کا تہ دل سے شکریہ ادا کیا۔ اسی حوالے سے جانتے ہیں وہاں پر موجود اپنے ڈسٹرکٹ بیورو چیف میاں زین العابدین سے۔ جی زین، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، آج ہم ضلع ٹوبہ ٹیکسی کی تحصیل گوجرا میں موجود ہیں۔ یہاں پر الائڈ کالج آف ہیلتھ سائنسز کا باقاعدہ افتتاح کر دیا گیا ہے۔ ان کے آنر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ اس کالج کا گوجرا میں افتتاح کرنے کا کیا مقصد ہے۔ جی سر بتائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ لوگوں کے آنے کا۔ سر اس میں یہ ہے کہ بیسیکلی ہم، چونکہ ہمارا ایک شہر بہت چھوٹا شہر ہے، تحصیل ہے چھوٹی سی، اس کے سراؤنڈنگ میں بہت سے ولیجز ہیں، 140 اباؤٹ ولیجز ہیں، تو ہم نے اس چیز کو یہاں پہ یہ سہولت دی ہے اپنے شہر کے لوگوں کو کہ اپنے ڈور سٹیپ پہ وہ ساری چیزیں جو ہے وہ کمپائل کر سکیں ایز پر۔ تو سر اس میں کون کون سے ڈپلومے آپ کے پاس اور ان کا ڈیوریشن کیا ہے؟ جی ہمارے پاس جو ڈپلوماز ہیں وہ 6 ڈپلوماز ہیں ہمارے پاس، اور ان تمام کا جو ڈیوریشن ہے وہ 2 ایئر کا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ہمارے ریڈیوگرافی ہے، ٹھیک ہے جی، ڈسپینسری ہے، او ٹی ہے، فزیو تھراپی ہے، اس کے علاوہ نرسنگ اسسٹنٹ کا سرٹیفائڈ ڈپلوماز ہمارے پاس موجود ہیں۔ تو سر اس کے علاوہ ریگولر کلاسز، اس کے علاوہ آپ نے جدید دور ہے کوئی آن لائن کا سسٹم بھی کیا کلاسز کے لیے؟ جی ظاہری سی بات ہے، کیونکہ یہ جو ایرا ہے بیسیکلی آئی ٹی کا ایرا ہے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ جو اپنا ڈسٹینس کو میٹ نہیں کر سکتے، ان کے لیے ہم نے آن لائن کلاسز کا بھی آغاز کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم اس چیز کو بھی لے کے چلیں گے انشاءاللہ۔ ہوپ سو ریگولر جو کلاسز ہیں ہماری وہ بھی اویلیبل ہیں اور آن لائن کلاسز بھی اویلیبل ہیں۔ جی ان کا یہی کہنا ہے کہ ٹھیک ہے، بہت شکریہ زین تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ آر پی او راولپنڈی ریجن سید خرم علی نے جہلم کا دورہ کیا۔ جہلم آمد پر پولیس کے چاقو چوبند دستے نے سلامی پیش کی۔ آر پی او راولپنڈی ریجن سید خرم علی کا ڈی پی او آفس میں کرائم میٹنگ کا انعقاد۔ ڈی پی او جہلم ناصر محمود باجوہ نے جرائم کی مجموعی صورتحال اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف جاری آپریشنز کے متعلق تفصیلی بریفنگ دی۔ آر پی او راولپنڈی نے ڈی پی او آفس جہلم میں کھلی کچہری کا انعقاد کیا، جس میں سنگین نوعیت کے مقدمات کے مدعیان سے ملاقات کی گئی۔ ملزمان کی گرفتاری یقینی بنا کر مقدمات کو یکسو کرنے کے احکامات جاری کیے گئے اور سپروائزری افسران کو ہدایت جاری کی گئی کہ خود مقامات کی پروگریس کا جائزہ لیں۔ اس کے علاوہ آر پی او راولپنڈی ریجن سید خرم نے ہدایت دی کہ سنگین مقدمات کی تفتیش سپروائزری افسران اپنی نگرانی میں لاتے ہوئے جلد یکسو کریں۔ منشیات سپلائی کرنے والوں اور منشیات فروشوں کے خلاف جاری آپریشنز میں مزید تیزی لائی جائے۔ تمام اہم تنصیبات کی سیکیورٹی کا اثر نو جائزہ لیتے ہوئے اضافی نفری لگائی جائے۔
FIR کے اندراج کو یقینی بنایا جائے. بیرون ممالک میں فرار اشتہاری مجرمان کی واپسی اور گرفتاری کے لیے قانونی کارروائی میں تیزی لائی جائے. RPO راولپنڈی نے تھانہ دینا اور خدمت مرکز سہاوا کا بھی دورہ کیا. شہریوں کو فوری انصاف کی فراہمی، میرٹ اور قانون کی بالادستی سمیت بہترین سروس ڈیلیوری کو ہر صورت یقینی بنایا جائے. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. MM5 نیوز، جانیے مثبت، سوچیے مثبت.